रोमाना आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अब आज वालेकुम मेरी अस्सलाम। आवाज़ ठीक आ रही है? जी, जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। अ, अगर मेरे 2 सवाल हैं, अगर मुनासिब समझें तो दोनों का जवाब दे दें। पहला सवाल तो ये है कि नमाज़ के जो मख़सूस अज़कार हैं, जो हम अरबी में पढ़ते हैं और जब नमाज़ ख़त्म हो जाती है तो आखिर में फिर हम उर्दू में अपनी-अपनी दुआएँ पढ़ सकते हैं। ठीक है? वो हर शख़्स की अपनी-अपनी होती हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले मेरे इल्म में ये बात आई कि नमाज़ के दौरान भी हम अपनी ज़बान में अपनी जो एडिशनल दुआएँ हैं, वो पढ़ सकते हैं। जी, तो इस बारे में मेरा आपसे सवाल है कि थोड़ा जो कन्फ्यूज़न है कि इसका सही वक़्त कौन-सा है? यानी क़याम या सजदा, किस वक़्त ये जो हमारी एडिशनल दुआएँ हैं, ये हम अपनी ज़बान में करेंगे, सबसे अच्छा वक़्त कौन-सा है? और दूसरा ये कि क्या ये एडिशनल दुआएँ फ़र्ज़ और नफ़्ल दोनों किस्म की नमाज़ों में दुआएँ की जा सकती हैं, उर्दू जी। में या इंग्लिश में? ये पहला सवाल है। दूसरा ये है कि अ, अगर मैं इसका पहले जवाब दे दूँ जी? अगर इजाज़त दें तो मैं पहले इसका दे देता हूँ, इट विल बी ईज़ियर। थैंक यू तो वेरी मच। देखिए इसमें एक तो ये कि ये दुआएँ की जा सकती हैं और जिस तरह मैंने अभी आपके साथ ये शेयर किया है, ये असल में यही बताने के लिए शेयर किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर मुख्तलिफ़ दुआएँ की हैं। यानी जो उस वक़्त तबीयत आमादा हुई वो दुआ की है और उनमें से बाज़ दुआएँ जो हैं वो इस तरह से हम तक पहुँची हैं। यानी हो सकता है बहुत सारी और भी की हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरब थे, इसलिए आपने अरबी में ही की हैं। तो एक तो ये मौका है, ये खुद ये मौका है दुआ करने का कि जिसमें एक ब्रीफ दुआ जो है वो आप इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई भी बयान कर सकते हैं कि मैं अब उसके हुजूर में आ रहा हूँ और दूसरी तरफ इस एस्पेक्ट को बहुत ख़ास तौर पे बयान कर यानी कोई भी दुआ ऐसी कि जिसमें ये एस्पेक्ट बयान हो रहा है कि मैं अब तेरे हुजूर में पहुँच रहा हूँ, उसके लिए पूरी तरह से आमादा हूँ, उसके लिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ। एक ये एस्पेक्ट और दूसरा ये एस्पेक्ट कि मैं अपनी गलतियों के साथ आया हूँ, मेरी गलतियाँ धो दे। ये जो टाइम है ये इन दुआओं के लिए है, आप अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं ये दुआएँ। यानी नमाज के जो अज़कार ऊंचे बोले जाते हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड रखने के लिए यानी देखिए इसमें कितनी इंटरेस्टिंग बात है आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं कहीं पे भी चले जाएं आपको अजान की आवाज़ आती है तो हम पहचान लेंगे अगर सब लोग लोकल लैंग्वेज में दे रहे हो अजान तो हमें पहचानी नहीं जाएगी कि अजान हो रही है। इसी तरह से नमाज पढ़ते हुए जो बुलंद अज़कार हैं अल्लाह अकबर है समय अल्लाह लिमन हमिदा है सूरह फातिहा है या कोई कुरान मजीद का हिस्सा है जो पढ़ा जाएगा ये हैं जो बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं। ये बुलंद अज़कार जो हैं ये नमाज में अरबी में ही पढ़े जाएंगे ताकि उसकी स्टैंडर्डाइज्ड हैत बरकरार रहे। जो खामोश पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो सारी हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं और इसमें इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि वो फ़र्ज़ नमाज है या क्या ये नमाज है। यानी इसमें आप ये जितने भी बुलंद हिस्से हैं ये आप अरबी में पढ़ेंगे और बाकी आप हिस्से अगर अरबी ज़ुबान आती है तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं आती है तो अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं बिकॉज़ इट्स योर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला से। यानी बजाय ये अरबी ज़ुबान के कुछ रटे हुए अल्फाज पढ़ने के हम उस वक़्त अपनी रिक्वेस्ट पेश कर रहे हैं और खुदा इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी लैंग्वेज। अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन जो है बाकी रह गई ये बात कि नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए नहीं कि इंशाल्लाह हम एज़ वी प्रोग्रेस इसके ऊपर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी अकेली नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर तो अत्तहियात में भी टाइम है, आप सजदे में भी कोई दुआ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये मौके हैं ये ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे जो दुआ करने की है इस मौके की जिस तरह से सूरह फातिहा में भी बयान हो गया वो इस दुनिया में हिदायत और आखिरत में कामयाबी की है। यानी इस दुनिया के अंदर अपनी ख्वाहिशात को भी ज़ाहिर है इंसान है हमारी ख्वाहिशात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, उनको भी रखें लेकिन कभी भी ये फरामोश ना होने दें कि हमारा असल मसला आखिरत की कामयाबी और दुनिया की हिदायत है। यानी दुनिया में हमें हिदायत मिल जाए जिसके नतीजे में आखिरत में कामयाबी मिल जाए। इन दो चीज़ों अब आप दूसरा सवाल भी कर लीजिए अगर अगर आपको इसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर बता दीजिएगा। यानी अगर मैं ये समझ पाई मैं कहूँ कि मुझे ये समझ आया है कि मैं अकेले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही हूँ
اور فار ایگزامپل سجدے میں جو سجدے کے اذکار ہیں وہ 3 یا 5 دفعہ پڑھنے کے بعد میں اپنی ایڈیشنل دعا بھی پڑھ سکتی ہوں اردو زبان میں، تو یا یہ صحیح ہے؟ کر سکتے ہیں جی، کر سکتے ہیں۔ سجدے کے اذکار میں جب ہم آئیں گے نا، تو اصل میں جدھر جدھر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے تو کوئی دعائیں بھی کی ہیں، جیسے ابھی اس میں دعا ہے نا، یہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ دعا کی جا رہی ہے، تو جدھر جدھر دعا کی جا رہی ہے وہ دعائیں ہم بھی کر سکتے ہیں، اسی چیز کو بیان کر دیا۔ تو وہ انشاءاللہ ایز وی موو along اگلے سیشن میں امید ہے کہ ہم سورہ فاتحہ اور قرآن کا حصہ کر کے رکوع میں آ جائیں گے، تو رکوع میں پھر رکوع کے اذکار بھی آ جائیں گے سامنے۔ رکوع کے بہت سارے اذکار ہیں، بے تحاشا ہیں، جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اذکار جو تھے وہ نئے ہوں، یعنی اور یہ ورائٹی ایڈ کریں اپنی زندگی میں، دس از امپورٹنٹ، اور پھر اپنی مرضی سے دعا جو بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسپرٹ بہت اچھی ہے، اس سے سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، اپنی غلطیوں کے ساتھ اپنے حضور میں، اس کے حضور میں پیش ہو جانے کا بیان ہے، اور اپنے دل کی آمادگی کا اظہار ہے کہ پروردگار اپنی مرضی سے پوری تیار ہو کے تیرے بتائے ہوئے طریقے پر تیار ہو کے تیرے حضور میں آ گئے ہوں۔ تو یہ اس طرح کی دعائیں ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایز وی پروگرس انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، سجدے کے اذکار بھی آئیں گے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں سجدہ رکوع میں۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد وہ بھی دعا کا ٹائم ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ہے۔ دوسرا سوال اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جواب مختلف کتابوں یا مختلف یوٹیوبس میں مختلف ہے۔ آپ ہمیں اپنا طریقہ بتا دیں۔ ام، وہ یہ ہے کہ نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان، سب سے صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سجدہ صاحب اصل میں سجدہ ہے، سب سے پہلے تو یہ جو اس میں ڈفرنس ہے نا، وہ اصل میں ڈفرنس ہے اختتام نماز کا، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختتام ہو جاتا ہے نماز کے خاتمے کے، سلام پھیرنے سے پہلے ہم نے سجدہ صاحب کرنا ہے، تو نماز ختم ہو جاتی ہے تشہد پہ، لیٹ سے جب ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نماز ادھر ختم ہو جاتی ہے، باقی اب آپ دعائیں کر رہی ہیں، وہ جتنی مرضی کرتے رہیں۔ تو جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں وہ پریفر کرتے ہیں کہ پھر اس کو اس وقت ختم کرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لیا جائے، 2 سجدے کر لیے جائیں، اور اس کے بعد اس کو باقی نماز جو ہے اگر کوئی دعائیں کرنی ہے تو اس کے بعد کر لی جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ بالکل اینڈ پہ کر لی جائے۔ تو دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے اس کی اصل اسپرٹ یہ ہے کہ مجھے شیطان نے بھٹکا دیا تھا، میں بھول گیا، مثال کے طور پر مجھے کنفیوژن ہو گئی کہ رکعت یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، یا مثال کے طور پر میں کسی اور ایسپیکٹ سے بھول گیا، میں کھڑا نہیں ہوا، یاد نہیں رہا مجھے ٹھیک ٹائم پہ، بعد میں یاد آیا، تو یا رکوع کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا جب کہ کھڑا ہونا تھا، تو اس نوعیت کی کسی بھی نوعیت کی غلطی جو ہے اس میں ہم اب اصل میں یہ اظہار یہ کر رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی ہے، تو میں مزید سجدہ کروں گا، ایک مزید سجدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، مزید جھکوں گا۔ تو اب وہ جھکنا جو ہے وہ نماز کی جب فارمل نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد کر لیں، آپ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اینی کلیئر ہے۔ ٹائم۔ تھینک یو ویری مچ۔ یا ویلکم۔ ایک چیز اور جو معجزہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ان دعاؤں سے، خاص طور پہ ذرا سا غور کرنے سے کلیئر ہو رہی ہے، وہ یہ کہ وہ جو ریچولسٹک ایلیمنٹ ہے نماز کا، اس کے اوپر سٹریس کم ہے، وہ بہت اہم ہے، ظاہر ہے ایک ایک ریچول کو بطریق احسن، لیکن وہ دعائیں بھی اسی بگر نماز کی اپروچ میں ہیں جو ہم لاسٹ سیشن میں ڈسکس کر رہے تھے، کہ اصل میں تو یہ نماز کے بعد جو واپس میں نے اپنی زندگی کی طرف جانا ہے، اس کی ٹریننگ کا پارٹ ہے، اس کی تیاری ہے، اور وہ جو ایک خاص جملہ جس کے اوپر آپ نے زور بھی دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہی اٹھنا بیٹھنا، میرا جینا مرنا، ایوری تھنگ از فار اللہ، تو یہ وہ عزم کا ایک آئی تھنک وہ ہے، ریمائنڈر ہے اپنے آپ کو۔ ٹوٹلی بالکل، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ۔
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ. یعنی یہ ہے جو آئیڈیل اچیو کرنا ہے زندگی میں، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، بس اللہ کے لیے ہو جائے. اور یہ زندگی کی ضمانت ہے. یعنی جب یہ مجھے اچیو ہو گیا، یا یوں سمجھ لیں اچیو ہوا یا نہیں ہوا، اگر ڈائریکشن اس طرف ہے تو زندگی مل گئی. اور اگر ڈائریکشن اس طرف نہیں ہے تو پھر جس طرف کرنا چاہو کر لو، پھر یہی زندگی ہے جو ہے. بے شک. یعنی ان دعاؤں سے تو باقاعدہ یہ لگ رہا ہے کہ نماز کی کیفیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی دعا ہے. ٹوٹلی، بالکل بالکل. وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کی بات بہت ہی صحیح ہے کہ وہ ریچولز بڑے امپورٹنٹ ہیں. یعنی اس طریقے پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی پر جو ہمارے سامنے آتا ہے اسی طرح سے ہم قیام کریں، اسی طرح سے ہاتھ اٹھائیں، اسی طرح سے رکوع کریں، اسی طرح سے سجدہ کریں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے حضور میں آئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جلدی میں نہ پڑیں، یعنی ٹیک اٹ ایزی. کم از کم یہ جانے تو صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کر رہے ہیں وہ خود آپ کی زندگی اس کی نیگیشن کر رہی ہو. اٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت. اور اس کے بعد یہ ایسا تو نہیں کہ میں یہ میری ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہہ کے تو اب میں نماز پڑھ کے بھول جاؤں گا یہ بات. اگر یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں تو یہ کیسے بھول جاؤں گا؟ میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. اسی کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں گی اس میں کامیاب ہونا ہے. اس کی کوشش شروع کر دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ پہلا سٹیپ تو ہمیں آمین لینا ہوگا آمین. انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ. جی رافیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. آپ کا کیا حال ہے؟ کریں جی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کیونکہ نماز عربی میں ہوتی ہے تو اب جیسے اتحیات ہے تو ہمیں سرٹن پورشنز تو عربک میں ضروری ہے پڑھنے، جو مجھے سمجھ آئی ہے. تو باقی جو ہے اس میں جیسے آپ نے کہا ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، اتحیات کی جگہ پہ ہم اپنے زبان میں معافیا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں. تو از اٹ نیسسری کہ پوری نماز جو ہے عربی میں پڑھی جائے، جو یا اسینشلز جو ہیں وہ عربی میں کہہ جائیں اور باقی میں ہم اردو میں دعائیں مانگیں، یا جو کچھ بھی اللہ سے بات کرنی ہے، بیکاز دس از لائک اے کمیونیکیشن بٹوین یو اینڈ گاڈ. تو اب ہر چیز اپنے دل کی بات، اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کے سامنے کریں. اور وہ عربی میں تو پوری طرح انسان کو سمجھ نہیں آتی، جیسے ابھی مجھے تو پوری طرح نہیں سمجھ آتی نماز کی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو اسینشلز ہیں اس کے علاوہ میں اپنی زبان میں کیا پڑھ سکتی ہوں؟ جی جی بالکل. میں نے یہی ابھی جو گزارش کی وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں عام طور پر کچھ حصے جو ہیں وہ بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں جب آپ باجماعت نماز پڑھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ نے باجماعت نماز نہیں پڑھی ہوگی تو پھر میں اس کو بیان کرتا جاؤں گا. یہ جو شروع کا اللہ اکبر ہے یہ اللہ اکبر ہی رہے گا، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے جی، اٹ ول ناٹ بی چینجڈ. اللہ بڑا ہے نہیں کہا جائے گا، گاڈ از دی گریٹسٹ یہ نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہاتھ باندھ کے یا جس طرح بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے آپ کھڑے ہو گئے ہیں. ابھی یہ جو خاموشی کا ٹائم ہے اس میں آپ دعا کر رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ دعا اصل میں میرے دل کی فریاد ہے، وہ کسی اور لینگویج میں ہو کیسے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، انلیس کہ مجھے لینگویج آتی ہو. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ اور بذالک امرت وانا اول المسلمین یا وانا من المسلمین، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات تو پھر تو اس کا اثر ہوگا. تو دعا تو اصل میں میرے دل کی پکار ہے، میں کیا چاہتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں پڑھ کچھ اور رہا ہوتا ہوں، دماغ میرا کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تو لازماً میرا یہ خیال ہے کہ اگر عربی نہیں آتی ہے تو میک اٹ اے لیونگ پریئر. اٹ شوڈ بی اے سپلیکیشن آف یور ہارٹ. وہ جس لینگویج میں بھی آپ کر رہے ہیں
اس لینگویج میں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے وہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا آگے میں ذکر کرتا جاؤں گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. ابھی ہم نے بات کی ہے اللہ اکبر کر کے پہلی جس جگہ پہ ہم عام طور پہ ہمیں بچپن میں آسانی کی غرض سے ایک ایک ذکر سکھایا گیا. مثال کے طور پہ مجھے ساری زندگی یہی پتہ رہا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بہت سارے اذکار تھے جو بعد میں پتہ چلے. یہ کیوں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ اٹ واز دا ایز. کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے میں سبحان ربی العظیم کہوں یا کچھ اور پڑھوں عربی زبان میں، تو فار آل پریکٹیکل ریزنز پرپزز مطلب اٹس نتھنگ ڈفرینٹ. یہ میرے لیے مجھے آسانی کی غرض سے یہ سکھا دیا گیا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کے تو پھر اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر فاتحہ. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ دعا کا ٹائم ہے، یہ صرف تسبیح کے کلمات کہنے کا ٹائم نہیں، یہ دعا کا بھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو جس لینگویج میں کر سکتے ہیں دعا اس لینگویج میں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک پریکٹس میں نے دیکھی موئی صاحب، یہاں پہ تو میں نے عرب کنٹریز میں دیکھی ہے. ہمارے یہاں پہ ہو سکتا ہے میری پرسنل صرف لمیٹیشن ہو تھنکنگ کی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کامن نہیں ہے. وہ یہ کہ لوگ ہاتھ میں کتاب یا قرآن پکڑ کے نماز پڑھ لیتے. اور ٹو بی آنسٹ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو معاملہ بڑا آسان ہو گیا. یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آیا پہلے؟ بالکل بالکل. یہ نوافل میں تو یہ بالکل ہی ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے کہ تہجد میں تو یاد بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو نہیں یاد ہیں، آدمی ان کو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے اس طرح سے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا فرض نماز، اس میں ایک تو یہ فرض نماز ظاہر ہے ادھر آپ نے اس کو چاہے دیکھا بھی نہ ہو کہ وہ اکیلے کو پڑھ رہا ہو زیادہ، یعنی عام طور پر جو دیکھے ہوئے لوگ ہوں گے وہ مسجدوں میں ہی جا کے نماز پڑھیں، اور مسجدوں میں ہی وہ پھر اس طرح بھی پڑھتے ہیں اس طرح سے آپ نے فرمایا. تو نوافل ہی ہوتے ہیں عام طور پہ. تو نوافل میں تو میرے خیال میں اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ لیں اور بلکہ تھوڑا ٹائم دیں اس کو پڑھیں، اور پھر اس کا ذہن میں ترجمہ بھی پڑھیں. یعنی لائک اس کی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے کوئی کاپی ایسی ہے جس کے نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں آتی ہیں اور نہیں آ رہی تو اس کو پڑھ لیں. یعنی اس میں جلدی نہ مچائیں. نماز ایک بڑے اطمینان سے پڑھنے والے خدا کے حضور میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ موقع ہے اپنے آپ کو اس چیز کا اہل ثابت کرنے کا کہ آخرت میں جس وقت ہم سب کی دلی خواہش ہوگی کہ اب پروردگار کے آگے جھک جائیں، تو اس دن ہمیں موقع مل جائے کہ ہم جھک جائیں. یعنی کہیں ہمیں اس سے روک نہ دیا جائے کہ تم نہیں جھک سکتے. اب جس وقت موقع تھا اس وقت اگر نہیں جھکے تو نہیں جھک سکتے. آمین آمین انشاءاللہ. جی شائستہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی اور بہت شکریہ بھائی. ابھی میرا یہی کوشچن تھا جو آپ نے کیا اور میں نے اسی کے لیے ہینڈ ریز کیا تھا. میرا آنسر تو میرے خیال میں ہو ہی گیا ہے، لیکن یہ ایک چیز مجھے یہی پوچھنی تھی کہ جیسے بھائی نے کہا اور میں بھی ایسے کرتی ہوں، جیسے رات کے وقت اب اٹھیں وطر پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، تو اس میں ہوتا ہے کہ چلیں اب تلاوت تھوڑی سی اچھی ڈیٹیل میں کریں. تو اس میں کرتی ہوں کہ میرا فون پہلے سے کر کے ریڈی سائڈ پہ، اور فون کے اندر ایپ ہے تو اس میں تلاوت بھی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی ہے. اور جب سے یہ تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، تو صرف عربی میں پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی سینس نہیں بنا رہا میرے لیے. تو اب یہ ہے کہ جو میں کرتی ہوں یہ ہے کہ میں اس کو تلاوت تو کر رہی ہوں لیکن ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہی ہوں، اور یہ میں نفل نماز کی بات کر رہی ہوں. جی جی لیکن یہ چیز میں فرض میں بھی کرتی ہوں کیونکہ میں نے ایک جگہ کے اوپر کہیں پڑھا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فجر کی جو نماز ہے فرض، اس میں سورہ فجر کی تلاوت کرتے تھے. اب یہ نہیں پتہ اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کو پڑھا جائے. اور سورہ فجر جو ہے وہ تو یاد نہیں ہے مجھے البتہ وہ تو میں سیم چیز جو ہے میں فرض نماز میں کرتی ہوں فجر میں. تو میرا کوشچن یہی تھا کہ یہ ٹھیک ہے، میں یہ عمل کر سکتی ہوں کیونکہ
میں کرتی تو ہوں لیکن ذہن میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے کہ میری نماز اس طریقے سے ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، خدا نخواستہ میں کوئی غلطی نہ کر رہی ہوں۔ بڑی بڑی پیاری بات ہے جی. یعنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہو ایم آئی ٹو اور اینی بڈی ایلس ٹو سے کہ نماز ایکسیپٹیبل ہو. میرے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے ایک پرنسپل صاحب تھے، تو وہ ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ٹیچرز ٹریننگ کے لیے گیا ہوا تھا یہاں پہ، میرا خیال ہے کہیں شیخو پورہ کی سائڈ پہ. تو مجھے کہتے ہیں کہ ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے، ابھی سیشن شروع نہیں ہوا تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لاہور سے سویڈن کی فلائٹ پہ تھا، تو اس میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور میں نے اس طرح سے تیمم کیا بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھ لی. کہتے ہیں جب میں نے سلام پھیرا تو میرے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب تہاڈی نماز نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں میں چپ کر گیا. تو اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ تانوں کوئی رسید آندی ہے کہ نماز ہو گئی ہے. تو تو یہ جو ایسپیکٹ ہے نا ہمارا کہ ہم دوسروں کی نماز ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بڑے فیصلے کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کی سنسیرٹی، آپ کی، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کے ساتھ رہیں. یعنی آئیڈیلی واٹ آئی وڈ ریکمینڈ یو ٹو ڈو اینڈ اٹ وونٹ ٹیک لانگ. آئی کین پرومس یو کین گیو اٹ اے ٹرائی. آپ ایک کام کیجئے، آپ اگر کوئی واک کرتے ہیں یا اینی تھنگ دیٹ یو ڈو جس میں کہ یور مائنڈ از ناٹ ٹوٹلی آکوپائڈ اینڈ یو کین تھنک اباؤٹ تھنگس، کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ کے لیے. تو اس میں آپ سورہ فجر کو ریپیٹیشن پہ لگا لیں. ٹھیک ہے، وہ ختم ہو پھر چل پڑے، پھر چل پڑے، پھر چل پڑے، اور یہ آپ تقریباً 15-20 دن کریں. آپ کو اکثر حصہ اس کا یاد ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ، اور اس کے بعد پھر آپ 2-3 دفعہ پڑھیں گے اس کو تو وہ یاد ہو جائے گا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی دعائیں ابھی دکھائی ہیں، اگر آپ یہ کر لیں کہ ہم نے ان کو پوری کو، لیٹ سے یہ دوسری دعا جو ہے ذرا لمبی ہے، میں نے پوری کو یاد کرنا ہے تو شاید یہ اوور ویلمنگ ہو. لیکن جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، آپ اگر کوشش کریں کہ میں نے اس کو صرف پہلے 2 جملے یا پہلا ایک جملہ یاد کرنا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور یہ جو جملہ یہ میں نے یاد کرنا ہے، تو یہ یاد کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی. اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین مطلب ایک دن کے بعد آپ آگے جا سکتے ہیں. تو میک اٹ ان، یہ سمجھ لیں کہ ہم جو اس وقت ہم ایک طرح سے سروگیٹ طریقہ اختیار کر رہے ہیں. آئیڈیل طریقہ تو آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن اگر سروگیٹ طریقہ کوئی اختیار کر رہے ہیں تو ہم جتنی جلدی ہو سکے اس کو واپس ٹھیک طریقے سے ریپلیس کرنے کے لیے بھی ارینجمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں آئی کین پرومس یو کہ آپ اس کو 15 منٹ اگر دے رہے ہیں صرف اس ریپیٹیشن کو، اونلی 15 منٹس، تو اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 15 days. آپ کو یہ صورتیں یاد ہو جائیں گی. اور یہ پھر کام جو ہے یہ صرف سورہ فجر کے ساتھ نہ کریں. لیٹ اسٹارٹ ود اما یتسالون اور مے بی المرسلات سے شروع کیا، سورہ ملک سے شروع کر دیں. یعنی پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیں. آپ کو اگر پیچھے سے چلیں تو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، پھر قل هو اللہ احد، پھر تبت یدا، پھر اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، پھر اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، پھر انا اعطیناک الکوثر. یہ ساری آپ کو اس طرح سے آپ پیچھے جاتی جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہاں تک مجھے یاد ہے. اس سے پچھلی یاد کرنا شروع کر دیں، پھر اس سے پچھلی یاد کر. اٹ ول ناٹ ایٹ آل ٹیک لانگ. اس کو تھوڑا سا ہم فوکس کر کے یاد کریں تاکہ اب ہماری نمازیں رچ ہوں. نمازوں کی رچنس کی جو ایک وجہ ہے، جو ایک سمجھ لیں آپ کے ٹول ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید زیادہ یاد کر لیں. قرآن مجید کے مختلف حصے جو آپ کو پڑھتے ہوئے وین یو آر ریڈنگ دا قرآن، تو آپ کو جو حصہ موو کرتا ہے، یہ جو موو کرتا ہے وہ حصہ مارک کر کے اس کو یاد کر لیں. اٹ ول ناٹ ایٹ آل ٹیک لانگ. اگر قرات ہے تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، قرات نہیں ہے تو صرف اس سے پڑھنے سے ہو جائے گا. بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے. یعنی کوئی 10 منٹ آپ نکال لیں دن کے، اب اچھا خاصا قرآن یاد ہو جائے گا، اچھا خاصا. امبر آپ میوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ دعائیں جو ہیں سر ان کو عربی میں یاد کرنا ضروری ہے؟ یعنی اس کو ابھی جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ اس دعا کا ایک حصہ یا ایک لائن آپ یاد کرنا شروع کر دیں اور پھر آپ کو یہ عربی میں یاد ہو جائے گا. تو کیونکہ سر میرے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ میں جو قرآن ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو میں کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے اس میں پرابلم نہیں آتا.
لیکن یہ جو احادیث ہے یا دعائیں ہیں اس طرح، وہ پتہ نہیں وہ مجھے نہیں اس طرح سے میمورائز نہیں میں کر پاتی، تو میں پھر اس کا ترجمہ جو ہے اس کو میمورائز کر لیتی ہوں۔ تو سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس کو عربی میں ہی کروں؟ نہیں، جو یہ والے حصے ہیں نا جس میں کہ دعا کی جا رہی ہے، اس میں جس طرح سے آپ کمفرٹیبل ہے کریں. یعنی مجھے ایسا، یعنی میری پرسنل اوپینین میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ مثال کے طور پر میں رات کو سوتے وقت یہ جب دعا کرتا ہوں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک، یہ جو دعا کرتا ہوں نا جب میں، تو اس کا میں اگر ترجمہ پڑھوں تو مجھے وہ کوئی اتنا مزیدار نہیں لگتا. یعنی اٹ ڈزنٹ موو می سو مچ. یہ پرابلم ہوتی ہے مجھے. یعنی عربک لینگویج میں ایک خوبصورتی ہے، ایک ردم ہے، ایک آئی ڈونٹ نو، دیر از سم تھنگ ڈفرنٹ اباؤٹ دیٹ لینگویج. تو اسی طرح سے قرآن مجید کی میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہے نا، مختلف لوگ جو پڑھتے ہیں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو جو وہ موو کرتی ہے، جو اس میں ردم ہے، جو اس میں میوزک ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ پتہ ہے مجھے کہ کیا ہے، لیکن اگر میں ترجمہ پڑھوں تو مجھے وہ ردم ہی محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا، جس کی وجہ سے آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ اس کو ٹرائی ضرور کر لیں. جیسے آپ نے مثال کے طور پر بچپن سے سبحانک اللہم یاد کیا ہی ہوگا نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جی جدک. سر. ٹھیک ہے، وہ یاد ہو گیا. وہ بھی حدیث ہی ہے، یعنی حدیث میں ہی آئے ہیں یہ الفاظ. تو آپ اگر آپ اس کو ایک ایک جملے کی ٹرائی کر کے دیکھ لیں صرف ایک دفعہ. اف یو فیل، اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ ردم میں کوئی چیز وہ محسوس نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، آپ اردو میں پڑھ لیں. یعنی دیٹ از ناٹ این ایشو. میں اصل یہ میری پرسنل پریفرنس ہے. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے جس وقت میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ قرآن کی آیتیں جو موو کرتی ہیں وہ ان کا ترجمہ پڑھتے ہوئے نہیں موو ہوتی، وہ موومنٹ نہیں پیدا ہوتی. یہ مسئلہ ہے. یعنی ترجمہ بہرحال ایک سر انسانی میں کام ہے. بھی جی سر، مجھے لگتا ہے کہ شاید میری شاید اس سے پرابلم بنتی ہے کہ بعض اوقات دعائیں جو ہوتی ہیں نا ان میں اعراب نہیں اس طرح سے لگے ہوتے ہیں، تو وہ شاید مجھے پھر پروناؤنس کرنے میں پرابلم آتی ہے، یا تو پھر میں کوئی ایپ ایسی ڈھونڈوں جس میں دعائیں جو ہیں وہ ریپیٹیشن پہ جیسے لگی ہوتی ہیں تو وہ سن کے تو پھر یاد ہو جائے. میں نے ویسے کوشش کی ہے جی، اس میں تو کوشش کی ہے کہ آراب لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا فائل. اس میں سارے آراب ہیں سوائے ایک جگہ کے شروع میں آیا ہے جدھر اہتنا کا لفظ ہے، وہ اس میں شروع میں نے نہیں لگایا. وہ نان عربس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ، کیونکہ وہ شروع ہی ساکن سے ہو رہا ہے، تو وہ زیر سے شروع ہونا ہے، اہتنا سے شروع ہونا ہے. یعنی اہتنا الصراط المستقیم یاد ہے نا آپ کو، بس وہی ورڈ ہے وہاں پہ، تو اہدنی کر کے ورڈ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں آگے تو جو اس سے اگلا جو ٹاپک سمجھ لیں آپ، نماز کے بعد جو ہے نا دوسرا ٹول، وہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ، جو میرا آئیڈیا ہے کہ ہم ڈسکس کریں، وہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ کیا ٹریگرز ہیں. یعنی وہ ٹریگرز جو مجھے زندگی گزارتے ہوئے یاد کرا دیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کو اللہ کے حضور میں جینا ہے. وہ ٹریگرز میں سب سے امپورٹنٹ ٹریگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، جو موقع بہ موقع، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، صبح اٹھتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، باتھ روم جاتے ہوئے، باتھ روم سے نکلتے ہوئے، رفع حاجت کر لینے کے بعد، یہ ساری چیزیں جو ہیں دیز آر، وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو اگر یہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں تو خدا بھول نہیں سکتا. یعنی وہ جو ٹریگرز ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کچھ ٹریگرز اپنے ذہن میں سیٹ کر لیں. یعنی لیٹ سے ایز یو پٹ، آپ اس کی عادت ڈال دیں، امیجن کرنا شروع کر دیں اپنے ذہن میں، اپنی امیجنیشن سے اس کو لے آئیں کہ میں وین ایور آئی اینٹر دا کی ان مائی ڈور، اپنی گاڑی کے دروازے میں جب بھی میں چابی ڈالوں گی تو میں نے اصل میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین پڑھنا ہے. اگر میں نے یہ عادت بنا لی ہے تو یہ اب آپ کی ایک وہ بن جائے گا، ایک اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور ریفلیکس ایکشن. اب اگلا چیلنج یہ ہوگا کہ کئی دفعہ وہ وداؤٹ کانشیسنیس ہو جائے گا، اس کو کانشیسلی رکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ٹریگرز دے پلے اے بیوٹیفل رول آنیسٹلی، کہ جس وقت آپ کو یاد آ جائے کہ مجھے یہ اس موقع پر
خدا کی یاد کرنی ہے، آئی ہیو ٹو ریمبر گاڈ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے موقع بہ موقع سکھا دیا ہے کہ اس کے بعد یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بھولنا یا فراموش کرنا. جی آئی سر، تھنک جزاک اللہ آپ سر. وہ وہ آپ نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مطلب جب آپ گاڑی میں بیٹھے یا اس کو اس کا آن کریں اس کو، تو آپ بسم اللہ، میں ڈرائیو کرتی ہوں تو سر وہ تو میری اللہ کا شکر الحمدللہ کی ہیبٹ بن گئی ہے کہ ماشاء میں اللہ جی، یہ دعا بسم ماشاء اللہ اللہ، پڑھ کے ہی میں اس کو آن کرتی ہوں، اور پھر ہاں ساتھ ہی میں یہ سفر کی دعا پڑھ لیتی ہوں. تو بالکل وہ تو جیسے ایک وہ ہیبٹ بن گئی ہے. تو زبردست. تھینک یو سو مچ. چھوٹی چھوٹی باتیں سر آپ کی بعض اوقات ذہن میں بڑی اچھی بیٹھ جاتی ہیں. اور یہ جب آپ جس طرح سے گاڑی کو ٹریگر بنایا ہے، ہر چیز کو بنا لیں، یعنی گھر میں داخل ہونے کو. یہ ہے جو ہم نے، اس سے ہمیں خدا یاد رہے گا. جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ جس کو ہم نے شروع میں لکھا تھا نا، ذکر دوام ہے. اس ذکر دوام کے لیے ہم نے ناؤ وی ہیو ٹو ٹرین آور مائنڈس. یہ جو ٹریننگ آف دا مائنڈ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، دے کین پلے اے ٹریمینڈس رول. آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم، وہ دعائیں بھی آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیں، مجھے اس کی بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان سے ایکسپوز ضرور کریں اپنے آپ کو. ٹھیک جی ہے جی. سر، تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. رافیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. سوری صاحب، میرا کمپیوٹر جسٹ وینٹ آف. میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی جو مجھے بہت فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو کیونکہ عربی میں ہوتی ہے تو میرے پڑھتے پڑھتے ایک دم میرا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز دماغ میں ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہے یا کوئی ہے، کچھ چیز چل رہی ہے دماغ میں. تو وہ بیکاز دا نماز از عربک، وہ پھر وہ عربی پہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی، وہ جو دماغ میں دوسری بات آ رہی ہے اس پہ زیادہ چل جاتی ہے. تو از دیر سم وے، اس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ نماز اردو میں پڑھوں یا انگریزی میں پڑھ لوں تاکہ یہ میری ڈسٹریکشن بند ہو جائے. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے نماز میں ایز ہی موو فارورڈ تو میں آپ بتا دوں گا کیا چیز لازماً عربی میں ہی پڑھنی چاہیے. سورہ فاتحہ آتی ہے آپ کو؟ جی وہ آتی، میں نے غامدی صاحب کا سنا ہے کہ نہیں جو نہیں، میں چیزیں انہوں غامدی نے صاحب کا نہیں بتائی. بات کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں سورہ فاتحہ کا پتہ ہے نا آپ کو؟ اس جی کا ترجمہ جی پتہ ہے جی آپ کو؟ آتی، ترجمہ جی بھی آتی ذہن میں ہے؟ ہے، جی بالکل ہے. الحمدللہ رب العالمین. جی یہ بھی ہے. نہیں نہیں، یہ تو ہے، اس کا ترجمہ پتہ ہے آپ کو؟ جی چلے، الرحمن الرحیم، مالک جی یوم پتہ. الدین. یہ ساری چیزیں جو ہے جب الگ الگ آپ ان کی آیتیں کرتے ہیں تو آپ کو سب کا ترجمہ پتہ ہے؟ ہاں ان کا پتہ. اوکے، سو واٹ یو ڈو از ٹو تھنگس. آپ نے جو نماز میں سورہ فاتحہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، یہ تین چیزیں ہیں جو کہ لازماً ادر دین قرآنک پارٹ جو کہ آپ پڑھیں گے فرض نمازوں میں. یہ جو چیزیں ہیں، اللہ اکبر پہلا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا حصہ. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر جو پڑھنے لگے ہیں اس کو تھوڑا سا پہلے پلان کر لیں، پری پلان کر لیں. مثال کے طور پہ میں نے سورہ معون پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا پری پلان کر کے تو اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں، کیونکہ یہ حصے وہ ہیں جو لازماً آپ نے عربی میں پڑھنے ہیں. اس کے بعد آفٹر ایوری سینٹینس جسٹ ہولڈ بیک فار فیو سیکنڈس اور اس کو اپنے ذہن میں دہرائیں کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام کا تمام شکر، میری زندگی کی ساری نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں، میں شکر ادا کرتا ہوں اس کا. اس کو اپنے دل میں تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں. اٹ ول جسٹ prolong the prayer for some time، لیکن ونس یو گیٹ یوز ٹو اٹ. اور دوسری چیز آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی آنکھوں کی موومنٹ کو روکنا ہے. ڈونٹ لیٹ یور آئیز وانڈر ٹو مچ. فوکس آن اینی پوائنٹ دیٹ یو ہیو فکسڈ، اس کے اوپر اپنی آنکھیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دو کام کریں، آپ کا فوکس بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے وہ آپ اپنی زبان میں کر لیں. التحیات کو اپنی زبان میں کر لیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات میں صرف ایک اس کا جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہمیں سامنے ضرور رکھنا چاہیے، وہ اس کی سیکوینس ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تمجید سے بات شروع ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہم نے عہد ہے ہمارا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو پڑھا ہے آپ. یہ سارا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی تمجید، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے دعا اور اپنے لیے دعا، یہ آپ اپنی لینگویج میں کر لیں. اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں اور پھر جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں. آپ ساری کی ساری یہ نماز جو ہے یہ اردو میں کر لیں، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں ان میں فوکس رکھنا ہے. بائی آپ کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے، اتنی دفعہ پڑھی ہے، اور جو حصہ آپ قرآن کا پڑھ رہی ہیں اس کو آپ اپنی لینگویج میں پہلے پڑھ لیں. لیٹ سے یو ڈیسائیڈ کہ میں نے آج قرآن کا یہ حصہ پڑھنا ہے، میں نے سورہ نصر پڑھنی ہے، تو آپ اس سورہ نصر کو پڑھ لیں پہلے، جو جو صورتیں آتی ہیں. اور میری آئی امپلور یو پلیز ایوری ون آف یو، پلیز تھوڑا سا قرآن یاد بھی کریں زیادہ، اور وہ جو بڑی امپورٹنٹ دعائیں ہیں نا وہ تو ضروری یاد کریں. جیسے مثال کے طور پر، اور بڑی خوبصورت ہیں وہ، یقین کریں یو ول ٹرولی بی مووڈ بائی دیم، کہ جس وقت وہ آپ جیسے میں نے بتایا دعائے قنوت جو ہے یہ واقعی موو کر دیتی ہے دعا. اس کے ویریس But Moisam, sorry Moisam, but I must know the meaning because دعائے قنوت عربی میں نے پڑھ لی, but I must appreciate the meaning of it. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب بات صحیح ہے, بالکل میں ویسے ہی کر لوں گی, but آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ I should first see the ترجمہ, understand it, and then I can say it, so I know what I'm saying. Otherwise تو پھر it's just saying تو it پڑھ in لیں نا. Arabic. I'm not asking you to do it, start doing it tomorrow. I'm saying کہ دعائے قنوت کو یاد کر لیں, دعائے قنوت کو یاد کر کے اس کا ترجمہ بھی یاد. میں جب کہتا ہوں لیکن دعا ہے, اگر آپ نے دعا کو مثلا جرمن میں پڑھ لیا ہے اور جرمن لینگویج نہیں آتی تو دعا کیا مانگی ہے؟ اور صحیح ہے. اس لیے اس کو تو Like English لینگویج کو شریف اپنا ہے, ٹھیک رکھیں. جی نماز میں اللہم صلی اللہ محمد, یہ تو میننگ آتی ہے, بٹ جیسے عطیات نہیں مجھے سمجھ آئی, تو اس لیے میں کانسنٹریٹ نہیں کرتی اس پہ. یہ ریورنس ہے خدا کی, سیلیوٹیشن ہے, ریورنس ہے. میں نے آپ کو جو بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد, اس کی تمجید ہے شروع میں. وی پے آور ریورنس اینڈ سیلوٹیشن ٹو گاڈ, کہ جی پروردگار صحیح ہے, جس طرح سے بس ہم. آپ فرمائیے. جی, جو بھی ضروری جو آپ نے کہا عربی میں وہ میں کر لوں گی, اور باقی پھر میں اردو میں کر لوں گی اور انگلش میں until I understand the Arabic. صحیح. That is okay. Okay جی, thank you so much. Yeah. Thank you. اسد آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر آپ کی طبیعت سر کیسی ہے؟ الحمدللہ جی شکر. اچھا سر. اچھا سر, یہ جو آپ موو پیدا کرنے کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بات آئی کہ آپ کو تو عربک لٹریچر بھی ماشاء اللہ آتا ہوگا اور آپ کو عربک بھی اچھی آتی ہے, تو ہم ایسے جو لوگ ہیں وہ تو پھر ترجمہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت, مثلاً کہ لٹریچر کی زبان تو مشکل ہو جاتی ہے کافی زیادہ. نہیں دیکھیں, تو ہم جیسے لوگ مجھے اتنا اچھا عربک لٹریچر نہیں آتا, ٹھیک ہے جی, یعنی قرآن مجید, لیکن مجھے ایک تجربہ ہوا ہے جو بہت پرانا نہیں ہے. وہ یہ کہ جو صورتیں میں نے, ایک وہ صورتیں کہ جو اتنی زیادہ رٹی ہوئی ہیں کہ جن کو بغیر سوچے پڑھ سکتا ہوں میں, آپ بھی پڑھ سکتے ہوں گے, قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ اتنی زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. لیکن وہ جو صورتیں جو میں نے نئی یاد کی ہیں, مثال کے طور پر آپ سورہ ملک, ٹھیک ہے, جب میں نے وہ یاد کی ہیں تو اس سے مجھے وہ سمجھ میں بھی زیادہ آئی ہیں. یعنی دس از مائی ایکسپیرئنس, ٹھیک ہے. وہ مجھے پہلے پڑھ رہا تھا, ترجمہ بھی پڑھ, اور ابھی بھی جب مجھے سمجھ میں آئی ہیں تو ایسا نہیں کہ مجھے کوئی عربی زبان زیادہ آ گئی ہے. عربی زبان تو میری فیلڈ آف اسٹڈی کا حصہ نہیں ہے اب, لیکن جو کچھ آتی تھی, ناؤ آئی کین پلیس دیٹ سورہ ایز اے ہول ان مائی مائنڈ. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس سورہ میں کیا بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ جو بات ہے کہ سورہ ملک اور اس کے بعد سورہ نون, وہ مجھے زیادہ I have started appreciating it more because after memorizing it وہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی کہ وہ اس کے اب جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتی ہے تو that's a good way of remembering even کہ یہ اس آیت میں کیا کہی جا رہی ہے بات. بار بار ریفر کریں گے نا, ہمیں جو لینگویج آتی ہے
جو بھی لینگویج آتی ہے وہ آپ پتہ ہے نا کس طرح سے آتی ہے، تھرو ریپیٹیشن. یعنی بچے کے ساتھ جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک ورڈ ہم نے ایک دفعہ بولا اور اس کے بعد اس کو یاد ہو گیا. نہیں، اس کی میننگ، اس کی مختلف کانوٹیشنز، وہ ساری مختلف جب ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آتے. تو قرآن مجید کو یاد کرنے سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. جی سر. اچھا سر، سر اگر ہمیں عربک تو پڑھنا آتی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ناظرہ کیا ہوتا ہے، تو 6 مہینے سال لگا کر ہم اتنی زبان سیکھ سکتے ہیں کہ 50 اور 70% کے قریب ہم قرآن کو سمجھ آئیں. تو سر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب ہمیں ناظرہ پڑھایا جاتا تو کیا بہتر ہوتا کہ ہمیں تھوڑی بہت ساتھ میں اس کا ترجمے کے ساتھ، جس طرح ہمیں انگلش سکھائی جاتی ہے اس طرح سکھائی جاتی ہے وہ زبان، تاکہ ہم جس طرح B1 یا B2 لیول کی ایک کمپریہنشن سے، تاکہ جو عربک لینگویج ہے وہ ہم سمجھ پاتے. آئی ایگری ود دیٹ جی. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرہ پڑھانے کے نتیجے میں ایک پرابلم ہوئی ہے. یعنی جب آپ نے پہلی دفعہ قرآن پڑھ لیا بغیر سمجھے ہوئے تو ایک سائیکولوجیکل بیریئر پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں. یعنی دس از دی اونلی بک وچ از ریڈ سو مینی ٹائمز ان دا ڈے آل اوور دا ورلڈ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. یہ جو ہے یہ اصل میں ناظرہ پڑھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے اس کے بارے میں. یہ ایک سیریس ایشو ہے. میں اس کو مطلب اپنے بہت سارے بزرگوں کی، اپنے ساتھیوں کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں میں کہ ہمیں قرآن مجید کو ناظرہ پڑھانا چاہیے. میرے خیال میں نہیں پڑھانا چاہیے. آئی تھنک دا قرآن مجید شوڈ بی ٹاٹ ایز اے بک آف گاڈ. اس کو عربی لینگویج پڑھانے کے طریقے، جس طرح سے آپ کو وہ یاد ہوگا وہ جو یسرن القرآن ہوتا تھا نا، ایک ہمارا قاعدہ ہوتا تھا بچپن میں، وہ جس طرح سے وہ پڑھا تھا، اٹ شوڈ نیور، قرآن شوڈ ناٹ بی ٹاٹ لائک دیٹ. آپ نے عربی ناظرہ پڑھانی ہے، کسی اور چیز کو پڑھا دیں. عربی لینگویج کے اچھے سے ریڈرز طے کر لیں، ان کو پڑھانا شروع کر دیں، ناظرہ پڑھائیں. یعنی ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے اور بہترین طریقے سے پڑھنے کی چیز ہے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ قرآن کا میسج ہے. اگر آپ اچھا پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تو حاصل کیا کریں گے آپ؟ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری وتھ دس آئیڈیا. اور اس کے نتیجے میں ناظرہ پڑھانے کے نتیجے میں ایٹیٹیوڈ خراب ہو جاتا ہے ہمارا، قرآن کی طرف اپروچ خراب ہو جاتی ہے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے پڑھ لیا نا، اس کے بعد پھر ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں کہ پڑھ لیا. مطلب پڑھ لیا تو پھر آج بھی پڑھ لیا. اور اس کے بعد نماز پہ بھی دیکھیں اس کا اثر پڑتا ہے، قرآن کی جنرل ریڈنگ پہ بھی اثر. یہ ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ وی شوڈ بی ویری فوکسڈ آن انڈرسٹینڈنگ دا قرآن اینڈ دین امپروونگ آن آور ریڈنگ ایز ویل. اس کے ساتھ میری قرآن کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے، حالانکہ میں نے تو بڑی جلدی زندگی میں پڑھ لیا تھا قرآن، یعنی ناظرہ، ٹھیک ہے جی، بٹ وہ نہیں ہے، ریڈنگ اچھی نہیں ہے. میری ریڈنگ تو کسی چیز کی بھی اچھی نہیں ہے، اردو انگریزی کسی چیز کی بھی اچھی نہیں ہے. دیرفور آئی ڈونٹ، اس لیے مجھے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے میرے اوپر، اور محنت کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ڈال رہا. آئی ایم سو سوری. جی سر ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اچھا سر، وہ ناظرہ جب ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ ایک محلے میں کوئی دعوت قسم کا بھی ایک جی جی. سلسلہ چلتا ہے، کچھ چیزیں بانٹنا اور یہ ہو. سر آپ ابھی ٹائم ہو گیا، معذرت، اب یہ 1-2 منٹ میں اگر کمنٹ کرتے ہیں آپ کہ کس طرح یہ قرآن شریف پڑھانا چاہیے ہمیں بچوں کو نا، تاکہ وہ عربک سیکھ جائیں ایٹ لیسٹ کمپریہنشن کے ساتھ پر، یا جسے ہم B1 B2 عربک لینگویج کہتے ہیں کہ 70-80% قرآن خود سمجھ جائیں. اور اگر ان کا مطلب ان میں اللہ نے کوئی رکھی ہو بات، تو وہ بات اچھی زبان بھی سیکھتے ہیں. یہ ایک پورا، یہ 1-2 منٹ کا جواب نہیں ہے جی. یعنی لینگویج، کسی بھی کوئی بھی لینگویج، میں اصل میں اس کا طریقہ ایک ہی ہے. یعنی دیکھیں، آپ اس کی پہلے تو ڈٹرمن کر لیں. لینگویج کے 4 ایسپیکٹس ہیں، ٹھیک ہے. لسننگ کمپریہنشن ہے، اسپیکنگ ہے، ریڈنگ کمپریہنشن ہے، اور رائٹنگ ہے. آپ اس میں سے کیا چیز چاہتے ہیں بتانی، ٹھیک ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد میتھڈ ہر لینگویج کا ایک ہی ہے. یعنی کسی بھی لینگویج کو آپ ڈسٹنگوش کر کے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں عربی اس طرح پڑھانی چاہیے. نہیں، وہ ساری لینگویجز، وہ اس کو، میں تو ہول لینگویج اپروچ کا بالکل قائل ہوں جی. اسٹارٹ ود جو زندگی کے مسائل ہیں ان سے شروع کریں. یعنی ڈونٹ گو ود پیٹ بیٹ بیٹ بیٹ. آپ ورڈ ریکگنیشن پیدا کریں،
اس کے بعد کچھ انیوژول ورڈ آئیں گے جن کے لیے آپ کو فنیٹکس کی بھی اور واولس کی بھی ضرورت ہوگی، یہ سب چیزیں چلیں گی، لیکن شروع جو ہے وہ آپ کی لینگویج دیٹ شوڈ بی تھرو ایکسپوجر. مور ایکسپوجر ول مین بیٹر لینگویج. بس یہ ایسپیکٹ، یہ اصول یہ ہے. آپ کو اگر لینگویج سکھانی ہے تو پھر لینگویج جو ہے اس کو اس طرح سے سکھائیں کہ وہ میننگ بنے اس کا. مثال کے طور پر آپ بچوں کو عربک لینگویج سکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اگر کوئی ایسے ٹیچرز ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں پوری طرح سے، یعنی ان کی کلاس میں دیر ول بی نو ادر لینگویج بینگ اسپوکن. لیٹس سے ہم نے یہاں پہ منگوائے تھے شروع میں ٹیچرز، اور یہی سوچ کے کہ یہ ایجپٹ سے آئے تھے، اور انہوں نے بڑی جلدی یہاں پہ اردو سیکھ کر تو اردو بولنی شروع کر دی تھی. مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں پر بچوں کے ساتھ صرف عربی بولیں گے. بٹ اٹ ریکوائرز مور کریٹیوٹی آن دا پارٹ آف دا ٹیچر ٹو بی. انگریزی سکھانا چاہتے ہیں تو انگریزی زبان کے ٹیچر ہونے چاہیے. ہمارے ہاں انگریزی زبان کا سکھانے والے کو خود انگریزی نہیں آتی. پرابلم یہ ہے. جی جی سر، بہت شکریہ. ڈیٹیل میں پھر کسی دن انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. ضرور. بہت بہت شکریہ سر. ویلکم. جی ہمارے پاس ایک ہینڈ ریز ہے لیکن ہمارا وقت آج ختم ہو گیا. نوٹ کر لیا ہم نے. نیکسٹ سیشن میں پلیز پہلے ہینڈ ریز کر دیجیے گا نشابہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. تھینک یو ایوری ون. السلام علیکم.